बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 21 दिसंबर हफ्ते का दिन है। इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि सोशल मीडिया उनके दिल के बहुत करीब है। यानी जो सोशल मीडिया उनकी टीम है या सोशल मीडिया के वो लोग पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और इमरान खान के हक़ में या पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कैंपेन्स चलाते रहे। बहुत सारी जगह जैसे कि कोविड आया तो उसमें उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई। पाकिस्तान की खातिर उन्होंने जिस तरीक़ा से रेमिटेंस के हवाले से कैंपेन चली, रोशन डिजिटल अकाउंट चला, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप अचीवमेंट्स देखें या लोगों का कंट्रीब्यूशन देखें तो लंबी चौड़ी एक फहरिस्त बनती है जब से सोशल मीडिया आया है। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में 3G 4G सर्विसेज आई, लोगों के पास स्मार्टफोन आए, उसके बाद मोबाइल के ऊपर ही लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मैसर हुई, तो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म था जिसको अब एक्स भी कहा जाता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने जिस तरह अपने सियासी नज़रियात का प्रचार शुरू किया, इजहार शुरू किया, कोई भी वाक़या था, कोई भी मामला होता था तो उस पर अपनी राय देते थे। इस चीज़ को इमरान खान ने हमेशा इसका बहुत रिगार्ड किया है, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की आड़ में सारे सोशल मीडिया को ही बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं या बारीक वारदात डाल रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं और आड़ ले रहे हैं चंद अकाउंट्स की, चंद लोगों की, जिनके ऊपर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको टारगेट करते हैं, ये शख्सियात को टारगेट करते हैं। इनमें एक नाम तो फवाद चौधरी साहब का है। फवाद साहब बड़े करीब रहे हैं इमरान खान के, बड़े अहम मिनिस्टर रहे हैं, वफाकी वज़ीर साइंस भी रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं। बहुत शातिर आदमी हैं, बहुत तेज़ आदमी हैं और ख़ास तौर पे हाजिर जवाबी जो है वो भी उनकी बहुत कमाल है और मीडिया में भी रह चुके हैं, तो शायद इस वजह से उनको सोशल मीडिया का काफ़ी हद तक पता है। लेकिन जो अभी वो इस वक्त कर रहे हैं उसके बाद मुझे शक होने लगा है कि शायद फवाद साहब को मालूम नहीं है सोशल मीडिया के डायनामिक्स का, या फिर वो जानबूझ के जब से उनका वो मामला हुआ कि उनको 9 मई के बाद पार्टी छुड़वाई गई, जिसका खुद उन्होंने बाद में इजहार भी कर दिया कि मेरे अकाउंट से किसी कर्नल ने ट्वीट की थी, मुझसे सियासत छुड़वाई थी और उसके बाद कुछ मुकदमात वो भुगतते रहे। लेकिन जब निगरान हुकूमत बन रही थी तो वो वज़ीर आज़म हाउस में भी नजर आए, अपनी अहलिया के साथ अनवारुल हक काकड़ साहब को जाके मिले और भी काफ़ी सारी ट्वीट्स उनकी बेगम भी करती थी, वो भी करते थे। इमरान खान की तस्वीर भी हट गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस वो कोशिश करते रहे पीटीआई में आने की। इमरान खान को पैगामात भी भिजवाए और बहुत सारे उन्होंने ऐसे बयान दिए थे। उसके बाद इमरान खान ने पैगाम भिजवाया था कि मेरे बाहर आने तक चीज़ों को होल्ड पे रखा जाए। तो फवाद साहब कोशिश कर सकते थे पीटीआई में वापस आने के लिए, अपने तौर पे तो करते भी रहे, लेकिन एक आम शहरी के तौर पे, एक आम शख्सियत के तौर पे, एक सोशल मीडिया सारिफ के तौर पे वो चीज़ें करते रहते तो शायद सूरत हाल कुछ अलग होती। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक ख़ास लाइन लेकर चीज़ें शुरू की पीटीआई के सोशल मीडिया के बारे में ख़ास तौर पे, या पार्टी के बहुत सारे लोगों को भी टारगेट किया जो 9 मई के बाद पार्टी के अंदर नुमायाँ हुए और उनको उन्होंने कहा कि जी इनको कौन जानता है, इनकी क्या हैसियत है, इनके पल्ले क्या है, मैं पीटीआई से हूँ, मैं इस तरह, तो ये चीज़ों ने बहुत सारे सवाल जन्म दिए। लेकिन अब जिस तरीके से वो और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को टारगेट करना शुरू किया या इमरान खान के अकाउंट के बारे में कुछ बातें की हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लाया जाए, इसका लॉगिन जो है वो पाकिस्तान हो, बाहर से ट्वीट नहीं होने चाहिए, इस पर बड़ी सख्त ट्वीट्स की जाती हैं, टारगेट किया जाता है शख्सियात को। हालांकि इमरान खान के अकाउंट से मेरा नहीं ख्याल कि कभी नाम लेकर उन्होंने किसी शख्सियत को टारगेट भी किया हो। हालांकि हम सब जानते हैं कि पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो चंद शख्सियात ही कर रही हैं और उनके नीचे जो लोग हैं वो सारे मिलजुल कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों का असल जिम्मेदार कौन है ये बच्चा बच्चा जानता है। वो अलग बात है कि अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत, अपनी फैमिली की हिफाजत के पेश नज़र नाम नहीं ले सकते, बात नहीं कर सकते। तो फवाद साहब ने एक मुतालबा किया कि जो उनका अकाउंट पाकिस्तान आ जाए, तो उसमें बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने, ये हामी जो लोग हैं, पीटीआई ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम तो एक लिमिटेड सी है ना, ज़्यादातर लोग तो रजाकार हैं, ये आम पाकिस्तानी शहरी हैं जो अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए या अपनी ज़ाती एक सोच जो है उसका इजहार करते हैं, इमरान खान के साथ अलाइंड हैं, इमरान खान की हिमायत करते हैं, उसको बेहतर समझते हैं। उन लोगों ने भी सवाल उठाए कि इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लाने की जो आप फरमाइश कर रहे हैं, इससे मकसद क्या है आपका? कि जैसे बाकी सारे होम्योपैथिक हैं या आप होम्योपैथिक हैं या बारीक वारदात डालते हैं, जो एक्चुअल मुजरिम हैं, जिनका जुर्म है, उनके ऊपर आप बात करने की बजाय दिन रात सियासी लोगों के बारे में बात करते हैं। कभी शहबाज शरीफ को टारगेट कर लिया, कभी मोहसिन नकवी के बारे में हल्की फुल्की सी बात कर ली, कभी अता तारड़ को टारगेट कर लिया, परवेज रशीद को, हनीफ अब्बासी को या पीपल्स पार्टी में से किसी को, जबकि सारे जानते हैं कि ये लोग आगे सिर्फ मोहरे हैं। इनको लाया कौन है? मेन सवाल तो ये है ना। फवाद साहब बड़ा बार बार कह रहे हैं कि जी फौज और तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई है, इमरान खान की लड़ाई है, इसका फायदा शहबाज शरीफ उठा रहा है। शहबाज शरीफ कैसे फायदा उठा रहा है जी? उसकी क्या हैसियत है फायदा उठाने की?
مطلب یہ کوئی راہ جاتے کوئی دو بندے تو نہیں لڑ پڑے نا کہ ان کی کوئی چیز نیچے گری ہے تو کوئی بندہ اٹھا رہا ہے تو وہ کہ فائدہ اٹھا کے لے گیا. یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے. طاقت کن کے پاس ہے سب جانتے ہیں، پورے ملک کا ہولڈ کس کے پاس ہے یہ سب جانتے ہیں. 8 فروری کا الیکشن کس نے چوری کیا، کیسے چوری کیا، تحریک انصاف کو کیسے توڑا گیا، 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کروایا، عمران خان جیلوں میں کیوں ہے، سزائیں کیوں ہو رہی ہیں، جیل سے باہر کیوں نہیں آنے دیا جاتا، ایک کے بعد ایک کیس، 200 کیس سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس کی پارٹی کے کتنے ہی لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. 74 سالہ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، وہ جیل میں پڑی ہیں. وہ اعجاز صاحب ہیں، اعجاز میرے خیال سینیٹر ہیں. اس کے علاوہ محمود الرشید ہیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے کہ وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے جیلوں میں گئے، خواتین ان کے گھروں میں راتوں کو ریڈ ہوئے. شہباز شریف کی کیا حیثیت، یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت کہ وہ یہ سب کر سکتے؟ کیا شہباز شریف لوگوں نے خود سے عمران خان کی 2022 میں حکومت گرائی تھی، یا بلاول نے گرا لی تھی خود سے، آصف زرداری نے اکیلے گرا لی تھی؟ اسحاق ڈار کو جو پی ایف پاکستان ایئر فورس کا جو طیارہ ایئر فورس 1 جو تھا اس کو لندن سے لے کے یہاں آیا تھا، امپورٹ کیا تھا، اور ڈائریکٹ آ کے ان کو اس کے بعد ان کا جو 3 سال سے پینڈنگ تھا حلف وہ اٹھوایا اور سینیٹر بنوایا، اور اس کے بعد اب وزیر خارجہ بھی لگے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے سب جانتے ہیں، لیکن اس بارے میں بات نہیں کرتے. ان کے لیے آسان ٹارگٹ یہ ہے کہ چند ایک لوگوں کو ٹارگٹ بنا کے کہ جی یہ جو اکاؤنٹ ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، شخصیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بقول فواد چودھری کہ جنرلز جو ہیں ان کو ٹویٹس گولی کی طرح لگتے ہیں. تو اس پہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو عوام کو گولیاں لگتی ہیں اس کا ذکر تو آپ نہیں کرتے کہ عوام کو وہ گولی کیسے لگتی ہے، ان کے بچے مارے گئے. یہ 26 نومبر ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے مشکل سے 24-25 دن ہوئے. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا، اس کے بعد فواز صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو ایکچوئل جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو یہ ٹویٹس جو ہیں وہ گولی کی طرح لگتے ہیں. تو اس پہ ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا فواز صاحب سے کہ عمران خان کی حکومت کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے گری ہے؟ عمران خان کو بعد میں جیلوں میں کس نے ڈالا، اس پہ حملہ کس نے کیا؟ سوشل میڈیا نے کیا. عمران خان کی پارٹی کس نے توڑی؟ 2 صوبوں کے انتخابات نہ ہونے دیے، پھر 9 مئی ہوا، کیا وہ سوشل میڈیا نے کیا؟ عمران خان پہ عدت کا کیس، عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ والا اب کیس، عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ کیس، ان کی بیگم کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی پوری پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، راتوں کو ریڈ، بچیوں کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیررائز کیا گیا. کیا یہ سب سوشل میڈیا نے کیا؟ کیا یہ سوشل میڈیا کے جواب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہو رہا تھا. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس بات پہ مرسر ہیں کہ جی تحریک انصاف کو ان اکاؤنٹ سے ڈسٹنس کرنا چاہیے. والا تحریک انصاف نے ان کو آن کب کیا ہے؟ اچھا، اس پہ ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے یہاں پہ کہ منیب فاروق، حسن ایوب، وقار ستی، نصر اللہ ملک، اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں جو دن رات دھمکیاں دیتے ہیں تحریک انصاف کو کہ فوج ان کو چھوڑے گی نہیں، جنرل عاصم منیر ان کو چھوڑیں گے نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کو چھوڑے گی نہیں. اچھا، وہ کس حیثیت سے دھمکیاں دیتے ہیں؟ لوگ تو ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ یہ انآفیشیل ترجمان ہے. تو فواز صاحب یہ بھی تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ڈس آؤن کرے فوج. اسٹیبلشمنٹ کہہ دینا کہ بھئی ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے تو اس کے بارے میں تو سخت ایکشن ہونا چاہیے نا کہ آپ کے خلاف ایک عوامی سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ابھارا جا رہا ہے آپ کے خلاف. اس طرح کی جب آپ کے حق میں آپ کی طرف سے کوئی ایسی دھمکی امیز سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو اس سے عوام کے اندر کیا تاثر جاتا ہے؟ ان لوگوں کو تو نہیں روکا گیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا تھا، تنقید کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیے گئے. نجم سیٹھی نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، تنقید کی، لوگ حیران ہوتے تھے کہ نجم سیٹھی کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا، منیب فاروق کو کیوں نہیں کچھ کہتا، حسن ایوب ہے، نصر اللہ ملک ہے، وقار ستی ہے، یہ کتنے ہی لوگ ہیں. عمران خان کے اوپر بلاسفمی کی کمپین چلائی ان لوگوں نے، اس کے بعد عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو جو کردار ان لوگوں نے ادا کیا کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا، بلکہ ان کے ساتھ سارے صحافی بھی کھڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سب کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. بلاول کو تو ویسے ہی اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو یہ سب کے پیچھے کون تھا؟ کہ صرف نون لیگ یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ کہ جو ادارے جس طرح سے یہ پولیس جو کچھ کر رہی ہے، ریشل پروفائلنگ اسلام آباد میں، خاص طور پہ پنڈی میں جو پختونوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا پولیس اپنی ایما پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ 26 نومبر کو لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا، لوگ زخمی ہوئے، اور ہاسپٹلز کا چارج کس کے پاس تھا؟ کیا شہباز شریف وہاں پہ جا کے کھڑے تھے، یا بلاول وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے جا کے کہ میں کسی کو اندر نہیں گھسنے دوں گا؟ مطیع اللہ جان کو انہوں نے اغوا کر لیا تھا وہاں سے، ثاقب بشیر کو بھی، کہ آپ کو جناب انفارمیشن نہیں لینے دیں گے اندر سے کہ کتنے لوگ زخمی ہیں، اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ کوئی گولی چلی ہی نہیں ہے. اچھا، اس سے جب وہ گولیاں چلی ہیں اس سے ہی کچھ عرصہ پہلے، کچھ ٹائم پہلے، منیب فاروق صاحب نے اپنے وی لاگ میں اس بات کا اظہار کیا کہ رینجرز اہلکار جو مارے گئے ہیں، وہ ایک حادثہ ہوا تھا اسلام آباد سری نگر ہائی وے کے اوپر، کہ ان کا جنازہ ادا کرنے کے بعد آرمی چیف سے گفتگو، آرمی چیف اور شہباز شریف کی گفتگو ہو رہی تھی، تو آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنے ان شہداء کو اوینج کریں گے. اور اس کے بعد حسن ایوب نے کہا کہ جناب رینجرز نے 100 لوگوں کے سر کھول دیے ہیں. ان سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ عوام کے اندر کیسا، مطلب یہ اس سے پیغام جا رہا ہے کہ یہ آپ جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی لوگوں کو بتا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کس کی طرف سے دے رہے ہیں سب کو پتہ لگ رہا ہے.
لیکن کوئی ان کو شٹ اپ کال نہیں دیتا. فواز صاحب بھی ان سے سوال نہیں کرتے ہیں. اچھا, فواز صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خیر باتیں کی ہیں. آڑ تو وہ عادل راجہ حیدر مہدی کی لیتے ہیں. عادل راجہ اور حیدر مہدی ریٹائرڈ فوجی, ان کو ڈسون کرنا ہے تو وہ ذمہ داری فوج کی ہونی چاہیے نا. سابق فوجی ہیں, ان کا کورٹ مارشل انہوں نے کیا ہے. وہ بے شک پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان میں بھی تھے یہاں پہ, تو کس کے ساتھ کام کرتے تھے ہم سب جانتے ہیں. حیدر مہدی صاحب تو میڈیا پہ کام کرتے رہے, میرے ساتھ میں پبلک نیوز میں تھا, وہ بھی پبلک نیوز میں اینکر تھے. عمران خان پہ بڑی تنقید کرتے ہوتے تھے. بعد ازاں جب رجیم چینج ہوا وہ بھی پاکستان سے باہر چلے گئے. عادل راجہ صاحب بھی پاکستان سے باہر چلے گئے, اور اس کے بعد جا کے انہوں نے وہاں پہ یہ نیا کام شروع کر دیا جو آج کل کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو وہ آئی ایس پی آر کے ساتھ کام کرتے تھے. میں خود ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک شو میں شریک ہو چکا ہوں جس کے اندر کشمیر کے حوالے سے کمپین کرنی تھی. عادل راجہ صاحب تھے, ان کے ساتھ ڈاکٹر معید یوسف صاحب تھے, اس وقت پاکستان کے سیکورٹی ایڈوائزر, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ مطلب وہ پلان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایل او سی جائیں گے اور وہاں سے جا کے کوریج کریں گے, دنیا کو بتائیں گے, چیزیں کریں گے. تو عادل راجہ صاحب تب غدار نہیں تھے, مطلب تب یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو آج عادل راجہ صاحب کی آڑ لے کے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا باقی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں یہ دشمنی کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, چند ایک اشخاص کا قصور ہے. اچھا, آپ تو ان اشخاص کی بھی بات نہیں کرتے, جو ہے ان اشخاص کا کوئی اگر قصور بھی ہے تو آپ بتائیں نا, نام لے کے بتائیں کہ جی اس بندے کا قصور ہے, تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ بھی صرف یہ لوگ ذمہ دار ہیں, باقی لوگ تو بالکل ذمہ دار نہیں ہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, وہ تو کچھ کرتے ہی نہیں. اس کے بعد رؤف حسن صاحب, جب سے ان کو انہوں نے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اسی سال 9 مئی سے پہلے, 7 مئی کو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, تو اس کے بعد رؤف حسن صاحب نے بڑی تابڑتوڑ پریس کانفرنسز کی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا, خواجہ صلاح آئے تھے کچھ, انہوں نے بلیڈ مارنے کی کوشش کی یہاں پہ, ان کے یہاں لگ گیا. اس کے بعد ان کو اغوا بھی کیا گیا. اس کے بعد خیر ان کو حراست میں لے لیا گیا, بعد میں ظاہر کر دی گئی ان کی گرفتاری, اور وہ کچھ عرصہ گرفتار رہے. بہت سی خبریں آئیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگوں کی لسٹیں ان کو دے دی ہیں. کچھ لوگ اس کے بعد بھی اغوا ہو گئے, لاپتہ ہو گئے, اور ان پہ کچھ لوگ تھے جن پہ مقدمہ ڈال کے ان کو سامنے لے آئے, لیکن کچھ لوگ تھے بڑے عرصے بعد ان پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا, اور وہ بڑی مشکل ان کو کئی مہینے کے بعد رہائی ملی. اور اظہر مشوانی کتنا عرصہ لاپتہ رہے, یہ بلکہ 2 دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ, اور ان کے بھائی جس طریقے سے وہ مطلب لاپتہ رہے. اس کے بعد اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں, کس کس کا نام لیا جائے, ان لوگوں کو کس نے غائب کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا. مطلب وہ تو ایسے کوئی بات نہیں کر رہے تھے نا کسی ادارے کے بارے میں, کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے, کسی کا نام نہیں لے رہے تھے. لیکن رؤف حسن صاحب بھی یہ اس بات پہ مثلا ہیں کہ جی عمران خان جو ہے ان کو بھی توجہ دینی پڑے گی, یہ سوشل میڈیا مانسٹر بنتا جا رہا ہے. سینیٹر علی ظفر نے بھی یہ بات کر دی, اور شیر افضل مرور صاحب تو ماشاءاللہ جس طریقے سے پی ٹی آئی میں آئے, 9 مئی سے پہلے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ شیر افضل مروت ہے کون. 9 مئی کو عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر, تو 10 مئی کو عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد بیرسٹر گوہر بہار آئے, ان کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا تھا, اور انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی. تو اس کے بعد پتہ چلا اچھا جی یہ شیر افضل مروت ہے, اور وہ پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہو گئے, اور پاپولیرٹی ان کو ملتی گئی, بڑے دبنگ بیانات دیتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے تھے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے بیانات دینے شروع کیے جیسے تحریک انصاف کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. اور سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے ایک بیان دے دیا. اس کے بعد ان کی پارٹی رکنیت معطل کرنی پڑی پی ٹی آئی کو. عمران خان نے بھی ان کو شٹ اپ کال دی, پارٹی سے بھی نکالا گیا ان کو. انہوں نے جناب اپنا سوشل میڈیا کھڑا کرنا شروع کر دیا اپنا الگ سے, حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ پیرالل ایک سوشل میڈیا کھڑا کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کوشش کی. اس کے بعد جناب ان کو جب عہدہ نہیں دیا, ہٹا دیا گیا, تو وہ کسی احتجاج میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے. ان کا فرمانا تھا کہ مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو میں حاضر ہو جاؤں گا اس کو نبھانے کے لیے, اور نہیں ملے گی تو میں سکون کر رہا ہوں, مجھے کرونا ہو گیا ہے, مجھے ڈینگی ہو گیا ہے, میں اب انٹرنیشنل ٹور پہ جا رہا ہوں, کروز ٹور کرنے جا رہا ہوں. تو وہ یہ سارے کام کرتے رہے. اور اب جس طریقے سے وہ بیانات دے رہے ہیں, انہوں نے کچھ بیان دیے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا, شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جی 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ نہ ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروا دی تھی, پی ڈی ایم نے بھی کہ الیکشن ہو جانے تھے. حالانکہ عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مجھے نکالا اس لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے واپس آنے دینا تھا, میرے اوپر انہوں نے کانٹا لگایا ہوا ہے, یہ خود کہہ چکے ہیں میرے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے. تو اندازہ کریں شیر افضل مروت کو ان کی باتوں پہ یقین ہے, اپنے لیڈر عمران خان کی بات پہ یقین نہیں ہے, جو بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں, اور یہ ثابت ہو بھی چکی ہے یہ بات. عمران خان 8 فروری کا الیکشن جیت چکے تھے, آنے دیتے نا حکومت میں اگر ان کو یقین دہانی کی بات تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈی چوک نہ جاتے, سنجانی چلے جاتے, تو یقین دہانی کروا دی گئی تھی محسن نقوی کی طرف سے بھی اور طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی. عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں, بنی گالہ بھیج دیں گے, پشاور بھیج دیں گے, یعنی ان کو اس بات کے اوپر بھی یقین ہے. اچھا, خیبر پختونخوا کی بہت ساری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو اس بات پہ یقین ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے. تو خیر ان کا بھی ایک بڑا کمال کریکٹر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا, وہ تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ یقین دہانی ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. مطلب ڈی چوک کیا کوئی ممنوع علاقہ ہے, کوئی دشمن کا علاقہ ہے؟
انتہائی مقدس علاقہ کہ عوام وہاں نہیں جا سکتی تھی، کہ عوام چلی گئی ہے تو وہاں سے آپ نے ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کیا، رات گئے گولیاں ماری ان کو آپ نے، اور اس کے بعد عوام کو وہاں سے نکالا اور پھر لاشیں بھی چھپا لیں. اب وہ پتہ نہیں کتنے لوگ لاپتہ ہیں، زخمیوں کی جو ہے وہ تعداد بھی نہیں بتانے دے رہے آپ. ہاسپٹل جناب ان کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے. مزی اللہ جان کو آپ اغوا کر لیتے ہیں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروا دی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بارے میں کہہ دیا ان پہ پرپیچول لعنت ہو. مطلب آپ اندازہ کریں کہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو انہوں نے لعنت بھیج دی ہے. کمال کرتے ہیں. خیر کہتے ہیں جی عمران خان کا اکاؤنٹ پاکستان سے کنٹرول ہونا چاہیے. میری طرف سے سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار بنے ہیں ان پر پرپیچول لعنت ہو. اب پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار کون بنتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے عام لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا ہیں، ہم پی ٹی آئی ہیں. حالانکہ لوگ کوئی پی ٹی آئی کا آفیشیل حصہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس عہدے نہیں ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب جس طریقے سے ان کو وہ لعنت ڈال رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنے والوں سے میں نپٹ لوں گا. ہماری جماعت میں سے کسی نے انتقام کا نعرہ لگایا تو سب سے پہلے میں اس شخص کے خلاف کھڑا ہوں گا. انتقام کی سیاست سے نکلنا ہوگا. اچھا تو یہ جو 2.5-3 سال میں جو ظلم ہوئے ہیں، تو وہ جو کچھ ہوا ہے وہ انتقام کی پتہ نہیں کون سی ڈگری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ادھر عمران خان کچھ اور باتیں کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں نہیں میں وقت یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، یا خان پارٹ 2 مسلط ہے، ملک پہ ڈکٹیٹر مسلط ہے. اور شیر افضل مروت صاحب ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا شیر افضل مروت صاحب کا خیر اپنا موقف ہے جی، افیشیل موقف ایک ہی ہے، اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی جان ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر الزام لگانا غلط ہے. ابو سلمان نیازی نے اس کا خیر جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں تو آئین قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی معطلی کو الزام دیں. اور عمران خان کو ناحق قید کرنے کا الزام الیکٹرانک میڈیا کے برعکس سوشل میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے جس میں لوگ کرپٹ اور فاشسٹ نظام حکومت پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ارشد شریف نے ٹھیک کہا، میڈیا ایک آئینہ ہے جو آپ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے. آپ آئینہ نہ توڑیں، اپنی شکل بدلیں. ارشد شریف کا بھی تو یہی قصور تھا نا، وہ ویلاگ کرنے شروع ہو گئے تھے جب ان کو ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا. وہ ٹویٹس کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ بہت ناپسند آ رہے ہیں، بہت بری طرح کسی کو لگ رہے ہیں جا کر ان کے ویلاگس. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا جرم تھا ان کا، انہوں نے کیا کر دیا تھا، کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، کس کو گولی مار دی تھی، کس کو کیا نقصان پہنچایا تھا ارشد شریف نے. وہ زبان سے بول رہے تھے نا، ٹویٹ کرتے تھے یا ویلاگ کرتے تھے پاکستان سے جانے کے بعد، اپنی جان بچانے کے بعد. لیکن کس طریقے سے بدترین سفاکانہ طریقے سے ان کو پاکستان سے باہر قتل کر دیا گا. خیر فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا ایک آئینہ عکس ہے جو بس آپ کو ملک میں جاری گندی سیاستدانوں اور ان کے طاقتور حلیفوں کا چہرہ دکھاتا ہے. PTI social media is a mirror reflection of ongoing dirty politics. Petty government politicians and their powerful handlers don't break the mirror, wash dirt from your faces. کہ جو ہینڈلرز کون ہے، مطلب فیصل چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ فیصل چودھری صاحب بھی فواد صاحب کے بھائی ہیں تو ان پہ بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اچھا اس کا جواب شہباز گل صاحب نے بھی دیا. ارسلان تاج ہیں PTI کے ایک لیڈر، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں جی فواد کی بات ٹھیک ہے، فوجی جنرلز کو ٹویٹ گولی کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ بات جنرل سے کون پوچھے گا کہ ہمیں گولیوں کی طرح ہی لگتی ہیں. ہمیں ننگا کر کے جب مارا جاتا ہے تو ہمیں بھی چوٹ لگتی ہے، بدلے میں ہم ٹویٹ کرتے ہیں جو گولی کی طرح لگتے ہیں. کمال ہے. سابق صدر عارف علوی ہیں، انہوں نے بھی ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. اشر باجوہ PTI کے ایک سپورٹر ہیں، کوئی افیشل عہدہ نہیں ان کے پاس. انہوں نے اس پہ بڑا اچھا لمبا چوڑا لکھا کہ سوشل میڈیا ایکچولی کیا ہے، PTI کا سوشل میڈیا، کیونکہ 80% پاکستانی PTI کا حامی ہے. اور ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ریٹائرڈ پائلٹس بھی ہیں، اور مطلب ہر زندگی کے شعبہ زندگی سے لوگ موجود ہیں PTI کے ساتھ. ہر طرح کے لوگ عام نوکریاں کرتے ہیں اپنی، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے بولتے ہیں، اپنے جمہوری حق کے لیے بولتے ہیں، الیکشن کے حوالے سے بولتے ہیں، الیکشن چوری کے خلاف بولتے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے ہیں، 26 نومبر کے حوالے سے بولتے ہیں. اور جو سارے لوگ 26 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئے تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے، تو یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں. اس پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی خیر لمبا چوڑا تفصیلی طور پہ جو سوشل میڈیا ہے PTI کا اس کے حوالے سے اپنا تجزیہ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ایک علی محمد خان صاحب ایک کریکٹر ہیں، بیچارے رائے صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت کردار ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اور بوٹ کے تسمے سے لٹک کر جھوٹ بولتے ہیں اللہ کا نام لے کر. تو انہوں نے ماشاءاللہ سے ڈرانا شروع کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ وہ ماشاءاللہ سے ڈرا رہے ہیں. کہتے ہیں اگر مسائل کا حل سیاسی ہے تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان سے سیاسی قیادت کو ملنے دیں. وکیل باہر آ کر وہ پیغام نہیں دے سکتا جو سیاستدان دے سکتا ہے. سیاستدان بریک وارداتیں بھی ڈالتے ہیں نا آ کے، جو عمران خان نے کہا ہوتا ہے باہر آ کے وہ بیان ہی نہیں دیتے. عمران خان اتنی دفعہ جھاڑ پہ لا چکے ہیں اپنے بہت سارے لیڈران کو، خاص طور پہ چیئرمین صاحب کو، کہ میں جو کہتا ہوں وہ باہر جا کے کیوں نہیں کہتے. یہ بات مجھے PTI کے ایک وکیل نے بتائی جو عمران خان سے ان کی ملاقاتیں بھی بہت ہیں اور بہت قریب ہے عمران خان کے. انہوں نے یہ بات کی خان صاحب بیرسٹر گوہر پہ تب گئے تھے کہ میں جو بات تمہیں کہتا ہوں تم اتنے بزدل ہو، باہر جا کے تم بات ہی نہیں کرتے ہو. بولے آپ خود دیکھ لیں بیرسٹر گوہر صاحب کس طرح کی مطلب چیزیں کرتے ہیں، فیصل وابڈا کو جفیاں ڈالتے ہیں. وہی فیصل وابڈا جو تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی اہلیہ، ان کے گھر کی عزت، اس کے اوپر کس طرح کے حملے کرتے ہیں، طلاق دلوانے کو بھاگتے پھر رہے ہیں.
اور گوہر صاحب جناب ہنس کھیڑ کے جفیاں ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ تو ان کی ماشاءاللہ صورتحال ہے. اچھا پھر پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, گزشتہ رات گئے, تو اس میں میٹنگ کے اندر فواد چودھری صاحب کے بیانات کے حوالے سے بڑا سخت تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ فواد صاحب اپنی رائے ہم پر مت توپیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے مبینہ طور پر خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری عمران خان کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں, ان کی بمشکل عمران خان سے 1 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, فواد چودھری ہم پر رائے مسلط نہ کرے. اچھا عمران خان صاحب نے جانب سے واضح ہدایات بھی آئی ہیں, یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے واضح ہدایت دی ہے کہ پارٹی کے سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی کوئی تنقید قبول نہیں. تمام سوشل میڈیا کارکنان پر انہیں فخر ہے جس طرح سے انہوں نے پوری قوم تک آگاہی مہم چلائی. اچھا ارسلان تاج صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے, 8 فروری کا الیکشن اگر کبھی تاریخ میں کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا گیا, دنیا کے کسی جریدے نے, کسی ریسرچ پیپر نے اس چیز کے اوپر لکھا کہ کس طرح پاکستان کی قوم نے 8 فروری کا الیکشن لڑا, کہ جب عمران خان سے ان کا پارٹی کا نشان چھین لیا گیا تھا, درجنوں کیا سینکڑوں الگ الگ نشان تھے ان کے, جتنے بھی ان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تھا, ان کے کاغذات چھین کے پھاڑ دیے گئے, ان کے پرپوزر سیکنڈرز اٹھا لیے گئے, کینڈیڈیٹس کو جناب وڈرا کروا دیا گیا. لیکن جو لوگ الیکشن لڑے ان کو جس طریقے سے ان سے بیٹ چھینا گیا, ان کا نشان جو تھا انتخابی نشان, پھر جس طرح وہ الیکشن لڑے, پھر جس طرح لوگوں نے کمپین کی, پھر انٹرنیٹ بھی اس دن بند تھا, اور لوگ جس طرح پہلے سے تیار ہر چیز پرچیاں نکال کے پولنگ اسٹیشنز پہ پہنچے, جا کے ووٹ ڈالے, لوگوں کو اویئرنیس دی, سمجھایا, دکھایا. یہ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا کہ پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری, یہ کوئی امریکہ نہیں ہے, کوئی جاپان نہیں ہے, یہ آسٹریلیا نہیں ہے, انگلینڈ نہیں ہے یہاں پہ کہ انٹرنیٹ کی بہت سپیڈ ہے جناب یہاں پہ, اور عوام بہت زیادہ لٹریٹ ہے, پڑھی لکھی ہے. یہاں پہ تو شارہ خان کی بھی بہت تھوڑی ہے, اور یہاں وہ عوام جس کو شاید سوشل میڈیا بھی ٹھیک سے یوز کرنا نہیں آتا, ان لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے جس طرح جا کے ووٹ ڈالے عمران خان کے لیے, تو یہ ایک تاریخ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ایک عوام کی, کہ جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا ساری ریاستی قوتوں کا, طاقتوں کا, کہ پوری ریاست خلاف تھی, ایک بینر نہیں لگ سکتا تھا, ایک جلسہ نہیں ہو سکتا تھا, عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کا جھنڈا دہشت گردی کی علامت ہے, اس پہ پرچے درج ہوتے رہے, اور سوشل میڈیا نے یہ سب کچھ کیا جائے. تو چند ایک اکاؤنٹس کی آڑ میں جو تنقید کرتے ہیں, جو نام لینے کا حوصلہ رکھتے ہیں, جو ایکچوئل جو کردار ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان پہ سوال اٹھاتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے فواد چودھری صاحب کو بھی, شیر افضل مروت صاحب کو بھی, اور جناب وہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں, اور عمران خان کی آستینوں میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں, اور واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں فواد صاحب جس طرح پارٹی میں. تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. اس کے بعد اس وقت عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے نا, عوام عمران خان صاحب باہر آئیں گے نا تو ان کو بھی شاید آئیڈیا نہیں ہوگا کہ عوام پیچھے سے کیا ہو چکی ہے 1.25 سال کے اندر, جو صورتحال اس ملک میں ہو چکی ہے, جو کچھ لوگوں نے فیس کیا ہے. شاید ہی کوئی دوسرا تیسرا پاکستانی ایسا ہوگا جس نے یہ سارا کچھ فیس نہیں کیا پچھلے کچھ عرصے کے اندر, 1 سال 1.5 سال کے اندر. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا لوگوں کے ساتھ, 8 فروری کے بعد جو کچھ ہوا. دوسری طرف گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی سے ملاقات کی ہے, جی وہی محسن نقوی جنہوں نے 26 نومبر کو گنڈا پور صاحب کے کارکنان کے اوپر گولیاں چلائیں, بقول علی امین گنڈا پور ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, سنائپرز نے ہٹ کیا, اور محسن نقوی صاحب ہی تھے جنہوں نے پچھلی رات دھمکی دی تھی کہ 5 منٹ رینجرز فائرنگ کرے گی, بندہ نہیں نظر آئے گا وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد جو کچھ کیا انہوں نے, اور جو ہزاروں لوگ گرفتار ہیں, زخمیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کدھر ہیں, جو لوگ مسنگ ہیں وہ کدھر ہیں, اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ملاقات کی, وہ ویژول پی ٹی آئی کے لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. اس کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ کو اگر ملنا ہی ہے آفیشیل کیپیسٹی میں تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کی شکل بتائے کہ آپ مجبوری میں مل رہے ہیں اور آپ فارمل میٹنگ کر رہے ہیں, آپ تو جفیاں پپیاں کر رہے ہیں, اور اس طرح کے مذاق لوگ ان کو چھیڑ رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی معنی رکھتی ہیں. جیسے بیرسٹر گوہر نے جفیاں ڈالی فیصل وابڈا کو, اور وہ کیا کردار ہے آپ کو سب کو پتہ ہے. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پوری جو کچھ کیا, اس سے پی ٹی آئی کے لوگ بڑے شدید تکلیف میں ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے. تو عوام جو ہے اس پہ بہت زیادہ سٹ پٹائی ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب کو بہت سارے لوگ خیر ان سے سوال بھی کر رہے ہیں, ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب والا اگر آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ ایکچوئل جو ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں, اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ مہربانی کر کے وہ جو آسان ٹارگٹ ہیں سوشل میڈیا کے, وہ لوگ جو سوال اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں, جو ریئل ایونٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کس نے کروایا, کون کروا رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, کون ذمہ دار ہے, تو آپ مہربانی کر کے ان کو ٹارگٹ نہ کریں. یہ اب تک کی صورتحال تھی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.